बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कराम, आप सुन रहे हैं उर्दू कहानी नखल उम्मीद, जिसके मुसन्निफ़ और रावी हैं मिर्ज़ा अमजद बेग, और इसको उनके साथ तहरीर करने में उनकी मदद की है हसाम बट ने। आप सुन रहे हैं इस सिलसिले की पहली किस्त। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश भी पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। वो किसी शायर की गज़ल थी। मैंने इतनी खूबसूरत लड़की ज़िंदगी में पहले कभी देखी थी और ना ही बाद में इत्तफाक हुआ। मैं उसकी तरफ पूरी तरह मुतवज्जे था कि अचानक किसी गैबी ताकत के ज़ेर असर मैंने मुमकिना कुव्वत से ब्रेक पैडल दबा दिया। टायरों की तेज चरचराहट के साथ गाड़ी एक तूफानी झटका खाकर रुक गई। मैं उस वक्त एक निजी तकरीब से वापस आ रहा था। वो मौसम सरमा की एक खुश्क रात थी। वक्त लगभग 11 बजे का था, मगर सड़क सुनसान और करबो जवार में सन्नाटे का राज था। वो शहर का कदरे कम मसरूफ इलाका था। शायद इसीलिए कबल अज निस्फ शब ट्रैफिक का नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा था। चंद लम्हात तक मैं बेहिसो हरकत बैठा पेश आमदा सूरत हाल पर गौर करता रहा। उस गौर फिक्र में मेरी सोच शरीक नहीं थी, बल्कि उन लम्हात में तो मेरा जहन जैसे एक नुक्ते पर जम सा गया था। ख्यालात थम गए थे और मैं ये महसूस करने की सही कर रहा था कि अचानक वो सब कुछ क्या और कैसे हो गया था। जब मेरे हवास बजा हुए तो मैं इस तरारी अंदाज में गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर बाहर निकल आया। वो मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स में सड़क पर औंधी पड़ी होले होले लरज रही थी। एक नज़र देखकर ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो रो रही थी। मुझे अच्छी तरह याद था कि वो दानिस्ता मेरी गाड़ी के सामने आई थी। उसका वाज़े मतलब यही था कि वो खुदकुशी का इरादा रखती थी। अगर मैंने ब्रेक ना लगाए होते तो उसकी ख्वाहिश पूरी होने में कोई कसर बाकी नहीं रह गई थी। हालांकि मेरा वो अमल बेइख्तियारी था, उसकी ज़िंदगी थी इसलिए बच गई। मैं उसके करीब चला गया और कदरे सख्त लहजे में पूछा, कौन हो तुम? मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय वो मुसलसल हिचकियां लेती रही। ए लड़की, तुम कौन हो? मैंने सवाल दोहराया। उसकी हिचकियां सिसकियों में बदलीं, फिर बाकायदा उसके रोने की आवाज़ आने लगी। वो गुलूगीर लहजे में बोल रही थी, आपने गाड़ी क्यों रोकी? मुझे मर जाने दिया होता। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। खुदारा मुझे अपनी गाड़ी से रोंद डालिए। मैं आपका ये एहसान मरने के बाद भी याद रखूंगी। अल्लाह आपका भला करेगा। मुझे ख़त्म कर दीजिए, मेरा नामो निशान मिटा दीजिए। जिंदगी का बोझ उठाने की मुझ में मजीद हिम्मत नहीं है। उसका लहजा शाइस्तगी आमेज रंजोर और बयान नस्तालीक था। मुझे ये अंदाज़ा कायम करने में कतई दिक्कत महसूस नहीं हुई कि उसका ताल्लुक यूपी के किसी घराने से था। मैंने पचकारने वाले अंदाज में कहा, तुम उठकर खड़ी हो जाओ और मुझे बताओ तुम्हारा मसला क्या है, और इससे भी पहले तुम मुझे अपना नाम बताओगी, ठीक है? उसकी सिसकियों में तात्तुल पैदा हुआ। मैं मेहरबान और नरम लहजे में लगातार उसको उठ के खड़े होने की तलकीन करता रहा। थोड़ी देर बाद वो उठ बैठी, फिर कपड़े झाड़ते हुए खड़ी हो गई। वो धीमे सुरों में बदस्तूर बसोर रही थी, ताहम उसका रोना धोना मौक़िफ़ हो चुका था। मुझे ज़रा वजाहत के साथ उसके सरापा का जायज़ा लेने का मौका मिला तो मैं उसके बाएं रुखसार पर कमो बेश 2 इंच के एक नीम हलाली खुरुंड को देखकर चौंक उठा। खुरुंड की हालत से अंदाज़ा होता था कि उसके पसे पर्दा जख्म अभी कच्चा था, गोया उसके रुखसार को घायल हुए कुछ ज़्यादा दिन नहीं गुजरे थे। इस वक्त वो सुर्खी माइल कथई खुरुंड मुझे चांद का दाग दिखाई दे रहा था। मैंने उसकी उम्र का अंदाज़ा 16 और 17 के दरमियान लगाया, जो बाद अज़ां दुरुस्त साबित हुआ। वो अपनी उम्र की 17वीं सीढ़ी पर खड़ी थी। मैंने अपना जायज़ा मुकम्मल करते हुए एक मरतबा फिर अपना सवाल दोहराया, तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। बेला, वो मिनमिनाई। मुझसे कोई ख़ास दुश्मनी? उसने नफ़ी में दाएं बाएं गर्दन को झटका, जैसे शरीर बच्चे अपनी किसी शरारत के पकड़े जाने पर मासूमियत से सर को इनकारी अंदाज में हरकत देते हैं, मगर मुंह से कुछ नहीं बोलते। बेला भी खामोश थी। मैंने पूछा, फिर तुमने मुझे जेल भिजवाने की कोशिश क्यों की? मेरे लहजे में सरजनिश के बजाय गुदाज इस्तफसार था। जानती हो, अगर तुम मेरी गाड़ी के नीचे कुचली जाती
تو میں ایک بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو سکتا تھا۔ تمہارے اس فعل سے تو دشمنی ہی جھلکتی ہے۔ میں صرف اور صرف اپنی دشمن ہوں۔ وہ دھیرے سے لب کشا ہوئی، آواز ابھری ہوئی اور لہجہ شکستہ تھا، انداز میں مایوسی تھی۔ وہ تو تمہارے عمل ہی سے ظاہر ہو رہا ہے۔ میں نے قدرے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا، تم نے مجھے پھنسوانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ تم نے اپنی جان لینے کی کوشش کیوں کی، ذرا یہ تو بتاؤ۔ یہ بہت طویل داستان ہے۔ میں نے چاروں جانب نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا، لمبی چوڑی بات چیت کے لیے یہ موقع ہے اور نہ ہی مناسب وقت۔ تم مختصر الفاظ میں اپنی پرابلم بیان کر دو۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، اس نے قدرے با اعتماد لہجے میں کہا۔ رفتہ رفتہ وہ خود کو سنبھال رہی تھی۔ میں نے کہا، تم زندگی سے اتنی نالاں کیوں ہو؟ یہ سمجھنے کے لیے آپ کو میری پوری کہانی سننا ہوگی۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، تمہارا گھر کہاں ہے؟ گھر کے ذکر پر اس نے چوکنا نظر سے مجھے دیکھا اور سراسیما لہجے میں بولی، میں گھر نہیں جاؤں گی۔ وہ گھر میرے لیے کسی جہنم سے کم نہیں، بلکہ میں چاہوں بھی تو اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتی۔ چچا نے وہاں میرا داخلہ ممنوع کر دیا ہے۔ مجھے اس کی باتوں میں دلچسپی پیدا ہونے لگی۔ میں نے پوچھا، بیلا، میں نے یہ کب کہا ہے کہ تمہیں تمہارے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں؟ میں نے تمہارے گھر کے بارے میں سوال کیا تھا۔ وہ بولی، آپ نے میرے گھر کے بارے میں اسی لیے استفسار کیا تھا کہ آپ مجھے میرے گھر پہنچانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ کیا تم ذہن پڑھ لیتی ہو؟ میں نے شگفتگی امیز لہجے میں کہا، لگتا ہے تمہیں ٹیلی پیتھی آتی ہے۔ میں محض اسے جذباتی بحران سے نکالنے کے لیے ہلکی پھلکی گفتگو کر رہا تھا، اور میں نے دیکھا تھا اس کے اوسان بحال ہو رہے تھے۔ وہ قدرے سنبھلی ہوئی نظر آنے لگی تھی۔ اس نے معتدل لہجے میں کہا، میں ایسے کسی علم میں دسترس نہیں رکھتی جس کا ابھی آپ نے تذکرہ کیا ہے۔ میں نے تو ایک امکانی بات کی تھی۔ موجودہ سچویشن میں آپ کے خیالات ایسے ہی ہونے چاہیے۔ تم بلا شبہ ایک ذہین لڑکی ہو۔ میں نے کھلے دل سے اس کی تعریف کی۔ تمہارے تجزیے سے ذہانت ٹپکتی ہے۔ مجھے معلوم ہے۔ وہ شک آمیز نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ مجھے بہلا رہے ہیں تاکہ میں اپنے ارادے سے باز آ جاؤں، اپنی جان لینے کا خیال دل سے نکال کر آپ کے ساتھ اپنے گھر چلی جاؤں۔ لیکن ایک لمحے کے توقف سے اس نے اپنی بات مکمل کی، یہ بات یاد رکھیے، میں کسی بھی قیمت پر اور کسی بھی صورت میں گھر واپس نہیں جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، میں نے مصلحت امیز انداز میں کہا، تم فی الحال چاہے اپنے گھر نہ جاؤ مگر خودکشی سے باز آ جاؤ۔ زندگی خدا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنا چاہیے۔ زندگی جب ماتھے کا داغ اور سینے کا بوجھ بن جائے تو اسے اتار پھینکنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولی، میرے لیے زندگی روح کا آزار بن گئی ہے۔ خدا کی یہ نعمت میرے لیے کسی زحمت سے کم نہیں رہی۔ میں نے ہمدردانہ لہجے میں کہا، تم زمانے کی ستائی ہوئی نظر آتی ہو، لیکن یقین جانو دنیا میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں جس کو حل نہ کیا جا سکتا ہو۔ میرے ساتھ اپنے گھر چلو، میں تمہارے گھر والوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، ان کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی۔ وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی، میرے مسئلے کا واحد حل میری موت ہے۔ میں نے اس کے جذباتی ہیجان کو بڑھنے سے روکنے کے لیے کہا، ٹھیک ہے، تم اپنے گھر مت جاؤ، لیکن میرا ایک مشورہ مان لو۔ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، تم فی الحال اپنی جان لینے کا ارادہ ترک کر دو۔ وہ متذبذب دکھائی دینے لگی۔ میں نے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کے بعد بیلا کے لیے عقبی نشست کا دروازہ کھول دیا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آؤ اندر بیٹھ جاؤ، آپ مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ وہ گاڑی کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بولی۔ اس کے انداز میں آمادگی آمیز احتراز تھا۔ میں نے کہا، فکر نہیں کرو، تمہارے گھر نہیں لے کر جاؤں گا، پھر بھی کچھ پتا تو چلے۔ اس وقت تک میں بیلا کے بارے میں یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اسے فی الحال مسز جعفری کے بنگلے میں لے جاؤں گا۔ مسز جعفری میری دیرینہ شناسہ تھیں۔ وہ ایک فلاحی نوعیت کا ادارہ چلاتی تھیں۔ آدھی رات کو ان کے ادارے میں جانا تو مناسب نہیں تھا، تاہم مسز جعفری کا بنگلہ میرے راستے ہی میں پڑتا تھا۔ میں نے اسی سبب بیلا کو اپنی گاڑی میں بیٹھنے کا کہا تھا، لیکن اس کے اطمینان کے لیے اس کے سوال کا جواب دینا بھی ضروری تھا۔ میں نے کہا، یہاں سے تھوڑے فاصلے پر میری ایک عزیز رہتی ہیں، میں تمہیں ان کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ ایک نیک اور ہمدرد خاتون ہیں، ہمارا مسئلہ پوری توجہ سے سنیں گی، پھر تمہارے لیے جو بھی ممکن ہو سکا اس میں وہ تمہاری بھرپور مدد کریں گی۔ چند لمحات تک وہ ٹٹولنے والی نظر سے مجھے دیکھتی رہی،
پھر ہچکچاہٹ امیز انداز میں گاڑی کے اندر آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور اسے مسز جعفری کے بنگلے کی جانب دوڑا دیا۔ دوران سفر میں بیلا خاموش رہی۔ میں نے بھی اسے مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ٹھیک 15 منٹ کے بعد میں نے بیلا کو مسز جعفری کے حوالے کیا۔ اپنی معلومات کے مطابق مسز جعفری کو بیلا کے بارے میں بریف کیا، بیلا کے مسائل توجہ سے سننے اور انہیں حل کرنے کی درخواست کی، پھر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرے لیے یہی اطمینان کی بات تھی کہ ایک انسانی جان کو میں نے موت سے ہمکنار ہونے سے بچا لیا تھا۔ مجھے امید تھی باقی کا کام مسز جعفری بطریق احسن کر لیں گی۔ دوسرے روز میں عدالتی بکھیڑوں میں اس قدر مصروف رہا کہ بیلا میرے ذہن سے اتر گئی۔ عدالت سے فارغ ہونے کے بعد میں اپنے دفتر چلا آیا، جہاں موکلوں کی ایک طویل قطار میری منتظر تھی۔ پھر رات 8 بجے تک مجھے سر کھجانے کی بھی فرصت نہ مل سکی۔ 8:15 بجے میری سیکرٹری نے بتایا کہ مسز جعفری مجھ سے فون پر بات کرنا چاہتی ہیں۔ مسز جعفری کے ذکر پر بیلا بھی میری یادداشت میں روشن ہو گئی۔ میں نے اپنی سیکرٹری سے کہا، ٹھیک ہے، لائن دے دو۔ رسمی علیق سلیق کے بعد مسز جعفری نے کہا، بیگ صاحب، آپ کی نیکی آپ سے ملنے کو بے چین ہے۔ میری نیکی؟ میرے لہجے میں الجھن تھی۔ بھائی، میں بیلا کی بات کر رہی ہوں، وہ وضاحت آمیز لہجے میں بولی۔ آپ نے اسے موت کے منہ سے جانے سے بچا کر جو نیکی کی ہے، اسی رعایت سے میں نے اسے آپ کی نیکی کہا ہے۔ اچھا، میں نے جلدی سے کہا، اپنے بارے میں کچھ بتایا اس نے؟ کچھ نہیں، بلکہ بہت کچھ بیگ صاحب، مسز جعفری نے متانت سے کہا، یہ تو سیدھا سادھا آپ کا کیس ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ اگر آپ کی کچھ خاص مصروفیت نہ ہو تو دفتر سے اٹھنے کے بعد سیدھے میرے بنگلے پر آ جائیں، پھر یہیں آپ سے بات ہو جائے گی، مسز جعفری نے درخواست آمیز انداز میں کہا۔ مجھے خود بھی بیلا کے بارے میں خاصا تجسس تھا۔ پھر مسز جعفری بتا رہی تھیں کہ وہ میرا کیس تھا۔ چنانچہ ان تمام وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے مسز جعفری سے کہا، ٹھیک ہے، میں 9 بجے تک آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ جب میں جعفری صاحبہ کے بنگلے پر پہنچا تو وہاں بیلا کے علاوہ ایک عمر رسیدہ عورت کو بھی دیکھا۔ مسز جعفری نے اس عورت کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، یہ رئیسہ بیگم ہیں، بیلا کی والدہ۔ میں نے بیلا کے تمام حالات جاننے کے بعد رئیسہ بیگم کو اپنے بنگلے پر بلا لیا تھا۔ ان ماں بیٹی پر جو ظلم توڑے گئے ہیں، اس کی درد بھری داستان رئیسہ بیگم کی زبانی آپ خود سن لیں۔ میں نے رئیسہ بیگم کی طرف دیکھا۔ پہلی نظر میں اس کی عمر کا اندازہ میں نے 50 کے قریب لگایا۔ ازاں بعد میرا یہ اندازہ بھی درست ثابت ہوا۔ رئیسہ بیگم نے کاٹن کی ساڑی زیب تن کر رکھی تھی اور اپنی وضاحت سے وہ ایک مہذب اور سلجھی ہوئی خاتون دکھائی دیتی تھیں۔ مجھے اپنی جانب متوجہ پا کر اس نے گلوگیر لہجے میں کہا، وکیل صاحب، ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، ہمیں گھر سے بے گھر کر دیا گیا ہے۔ میں اپنی نوجوان بچی کے ساتھ کئی روز سے بیگانوں کے گھر میں پڑی ہوں۔ کل رات تو بیلا نے ایک ایسا انتہائی قدم اٹھا لیا تھا کہ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ وہ تو آپ کی مہربانی سے یہ زندہ سلامت نظر آ رہی ہے۔ میرے استفسار پر رئیسہ بیگم نے جو تفصیل بیان کی، اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ واقعات کا تسلسل قائم رہے اور کسی بھی مرحلے پر آپ کا ذہن الجھن کا شکار نہ ہو۔ رئیسہ کے شوہر امتیاز حسین کا 5 سال قبل انتقال ہو گیا تھا۔ امتیاز حسین اپنے چھوٹے بھائی الیاس حسین کے ساتھ ایک ہی مکان میں رہتا تھا۔ وہ ایک 2 منزلہ مکان تھا۔ اس مکان کا مالک تو در حقیقت الیاس حسین ہی تھا، تاہم اوپری منزل کی تعمیرات میں کچھ رقم امتیاز حسین کی بھی لگی ہوئی تھی۔ امتیاز حسین اپنی بیوی رئیسہ بیگم اور بیٹی بیلا کے ساتھ 10 سال پہلے چھوٹے بھائی کے مکان میں شفٹ ہوا تھا۔ ان کی رہائش بالائی منزل پر تھی۔ الیاس حسین کی بہر بازار میں کپڑے کی دکان تھی۔ رئیسہ بیگم نے مجھے بتایا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اس کے شوہر نے چھوٹے بھائی کی دکان میں تقریباً 15,000 روپیہ انویسٹ کیا تھا اور باقاعدگی سے دکان پر جانے بھی لگا تھا، لیکن زندگی نے اسے زیادہ مہلت نہ دی اور 1 سال کے اندر ہی ایک حادثے میں امتیاز کا انتقال ہو گیا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد امتیاز حسین کو فنڈز کی جو رقم ملی تھی، اس میں سے 15,000 روپے تو اس نے بھائی کے کپڑے کے کاروبار میں لگا دیے تھے، باقی ماندہ کو ماہانہ منافع حاصل کرنے کے لیے ایک بینک میں رکھوا دیا۔ امتیاز حسین کی اس پیش بندی نے اس کے انتقال کے بعد رئیسہ بیگم
اور بیلا کو بہت سی پریشانیوں سے بچا لیا۔ بینک سے ملنے والی ماہانہ رقم سے ان کا اچھا خاصا گزر ہو جاتا تھا۔ بیلا سے پہلے رئیسہ کے بطن سے 3 مردہ بچے پیدا ہوئے تھے۔ بیلا اپنے والدین کی چوتھی اور آخری یعنی اکلوتی زندہ اولاد تھی۔ اس کی عمر اس وقت 17 سال تھی اور وہ FSC سیکنڈ ایئر کی طالبہ تھی۔ امتیاز حسین کی وفات کے بعد کچھ عرصے تک تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک چلتا رہا۔ اس گھر میں گڑبڑ کا آغاز اس وقت ہوا جب بیلا کے چچا الیاس حسین نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر ایک دوسری عورت نازنین سے شادی کر لی۔ الیاس کی پہلی بیوی سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ فریدہ ایک شائستہ، مہذب اور ملنسار عورت تھی، مگر نازنین کے چکر میں پھنس کر الیاس نے فریدہ کو طلاق دے دی۔ نازنین کی عمر لگ بھگ 30 سال تھی اور شادی کے وقت الیاس حسین سے 25 سال چھوٹی تھی۔ فریدہ نے واضح الفاظ میں الیاس حسین کو بتایا تھا کہ وہ چاہے دوسری شادی کر لے مگر اسے اپنی زندگی سے خارج نہ کرے، لیکن نازنین کی شرط اول یہی تھی کہ الیاس پہلے فرید کو طلاق دے پھر اس سے شادی کرے۔ الیاس نازنین پر اس بری طرح فریفتہ ہو چکا تھا کہ اس نے فریدہ کو طلاق دے کر ہی دم لیا۔ چند روز بعد ہی رئیسہ بیگم کو اندازہ ہو گیا کہ اس کا دیور الیاس کسی سوچی سمجھی سازش کا شکار ہو گیا تھا۔ نازنین کے تیور خاصے خطرناک دکھائی دیتے تھے۔ اس نے گھر میں قدم رکھتے ہی الیاس کو اپنی بھاوج اور بھتیجی کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ ماں بیٹی کے ساتھ اس کا رویہ خاصا حاکمانہ تھا۔ وہ انہیں اپنا ذاتی ملازم سمجھتی تھی۔ کچھ عرصے تک تو ماں بیٹی نازنین کو نئی نویلی دلہن سمجھ کر اس کا خیال رکھتی رہیں، لیکن جب نازنین کے تحکمانہ انداز میں کوئی فرق نہ آیا تو انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ نازنین نے جب یہ دیکھا کہ ماں بیٹی نے اسے منہ لگانا چھوڑ دیا ہے تو اس نے ان دونوں کے خلاف باقاعدہ محاذ بنا لیا۔ اس نے اپنے شوہر کے کان بھرنا شروع کر دیے کہ وہ اپنی بھاوج اور بھتیجی کو بے دخل کر کے مکان کا بالائی پورشن کرائے پر اٹھا دے۔ الیاس کو نازنین نے اس طرح شیشے میں اتار رکھا تھا کہ وہ اپنی چہیتی بیوی کی فرمائش کو نظر انداز نہ کر سکا، اور ایک روز اس نے رئیسہ بیگم سے کہا، رئیسہ، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ مکان کے بالائی منزل کرائے پر اٹھا دوں۔ بالائی منزل؟ رئیسہ بیگم نے حیرانی سے اپنے دیور کو دیکھا۔ یعنی یہ حصہ جہاں ہم ماں بیٹی رہتے ہیں؟ الیاس نے قدرے خشک لہجے میں کہا، ظاہر ہے اوپری منزل یہی ہے، پھر ہم کہاں جائیں گے؟ یہ سوچنا آپ کا کام ہے۔ دیور کی رکھائی نے رئیسہ بیگم کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ وہ شکستہ لہجے میں بولی، تم میں یہ اتنی بڑی تبدیلی اچانک کیسے آ گئی؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نے ایسی کوئی پیچیدہ بات نہیں کہی جس کو سمجھنے میں تمہیں کسی قسم کی دشواری کا سامنا کرنا پڑے۔ الیاس نے بے مروتی سے کہا، میں اب آپ لوگوں کو مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ میرا کاروبار آج کل خاصا ڈاؤن جا رہا ہے۔ یا تو آپ مجھے کرایہ دیں یا پھر میں کسی کرایہ دار کو بسا کر کچھ رقم کما لوں گا۔ رئیسہ بیگم نے الجھی ہوئی نظر سے اپنے دیور کو دیکھا، پھر سٹپٹائے ہوئے لہجے میں بولی، الیاس، آج تم یہ غیرت کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ لگتا ہے تمہاری بیوی نے… نازنین کا نام نہیں لینا رئیسہ، وہ کتھا کلامی کرتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں تم اس سے بہت جلتی ہو، آخر اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ رئیسہ کو تاؤ آ گیا، میری جلتی ہے جوتی، تمہاری لاڈلی بیگم تو ہمیں اپنی کنیزیں سمجھتی ہے، وہ چاہتی ہے ہم اس کی چاکری کرتے رہیں۔ جب ہم اس کی توقعات پر پورے نہیں اترے تو اس نے یہ چال چلی ہے، ہمیں ہمارے ہی گھر سے نکلوانا چاہتی ہے۔ تمہارا گھر؟ الیاس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ رئیسہ بیگم اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، الیاس، کیا تم اس بات سے انکار کرو گے کہ اوپری منزل کی تعمیرات میں مرحوم امتیاز حسین نے بھی اچھی خاصی رقم ملائی تھی؟ نیچے کا گھر 2 فیملیز کے لیے چھوٹا پڑ رہا تھا، اس لیے تمہارے ہی مشورے پر تمہارے مرحوم بھائی نے چھت پر 2 کمرے، 1 باورچی خانہ اور باتھ روم وغیرہ تعمیر کروا لیا تھا۔ واہ واہ، اچھی زبردستی ہے بھائی۔ بات زبردستی کی نہیں، حق کی ہے الیاس، رئیسہ بیگم نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ بالائی منزل پر ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا ہے۔ اگر تم ہمیں یہاں سے نکالنے کا فیصلہ کر ہی چکے ہو تو تمہیں اپنے مرحوم بھائی کی خرچ کردہ رقم واپس کرنا ہوگی۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، اس کے بعد تمہارا مطالبہ یہ ہوگا کہ امتیاز نے میرے کاروبار میں جو رقم لگائی تھی وہ بھی میں تمہیں واپس کروں؟ یہ مطالبہ ناجائز تو نہیں ہوگا الیاس؟ رئیسہ بیگم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا،
میری معلومات کے مطابق میرے مرحوم شوہر نے بوہری بازار والی دکان میں 15,000 روپے لگائے تھے۔ اصولی طور پر یہ رقم بھی مجھے واپس ملنی چاہیے۔ تمہاری معلومات سرے سے غلط ہیں رئیسہ، الیاس نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ امتیاز حسین نے مکان کی بلائی منزل کی تعمیر میں کوئی رقم خرچ کی تھی اور نہ ہی ایک پیسہ بھی میری دکان میں لگایا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو الیاس؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، وہ گردن کو جنبش دیتے ہوئے بولا۔ میں نے بھائی کا بھرم رکھنے کے لیے اس قسم کی بات مشہور کر دی تھی، حالانکہ اس میں ذرا برابر بھی حقیقت نہیں ہے۔ رئیسہ بیگم ہکا بکا اپنے دیور کو دیکھنے لگیں۔ یہ ناممکن ہے الیاس، تم سراسر جھوٹ بول رہے ہو۔ امتیاز کو ریٹائرمنٹ کے بعد اچھی خاصی رقم ملی تھی۔ اس نے خود مجھے بتایا تھا کہ وہ تمہاری کپڑے کی دکان میں 15,000 روپے لگا رہا ہے تاکہ کاروبار وسیع ہو سکے۔ پھر اس نے تمہارے ساتھ دکان میں بیٹھنا بھی شروع کر دیا، اور مکان کی تعمیر کے سلسلے میں بھی اس نے کم و بیش 8,000 روپے خرچ کیے تھے۔ کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ ثبوت؟ کیسا ثبوت؟ رئیسہ نے الجھن آمیز لہجے میں کہا۔ بھئی اس بات کا ثبوت کہ تمہارے مرحوم شوہر نے میرے گھر کی تعمیر میں کوئی رقم خرچ کی تھی، یا اس نے میرے کاروبار کو توسیع دینے کے لیے 15,000 روپے دکان میں شامل کیے تھے۔ رئیسہ نے پریشان نظر سے دیور کو دیکھا، پھر ہکلاتے ہوئے بولی، میرے پاس تو ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ تمہاری معلومات غلط ہیں۔ الیاس کے لبوں پر مکارانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس گھر پر یا میرے کاروبار پر تم لوگوں کا کوئی حق نہیں۔ وہ تو میری مہربانی ہے کہ اتنے عرصے سے تم لوگوں کو برداشت کر رہا ہوں۔ الیاس کے رویے نے رئیسہ بیگم کو قدرے مشتعل کر دیا۔ وہ غصے سے بولی، الیاس اس قسم کی باتیں تم نے پہلے تو کبھی نہیں کی۔ اپنے بھائی کی زندگی میں ہمارے ساتھ تمہارا سلوک کتنا اچھا تھا، اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مجھے کچھ نہیں ہوا، الیاس نے تیوری چڑھا کر کہا۔ پہلے تم لوگ میرے ساتھ ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے، اس لیے مجھے کبھی ایسا رویہ اختیار کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، لیکن بھائی صاحب کی وفات کے بعد تمہارے رنگ ڈھنگ بدل گئے ہیں۔ تم لوگ یہ بات بھول گئے ہو کہ میرے گھر میں پڑے ہوئے ہو۔ اب تم نے مجھے بھی آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں۔ ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا الیاس۔ تو کیا میں پاگل ہوں؟ تمہاری بیوی نے تمہیں چڑھایا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نازنین کا ذکر اپنی زبان پر مت لانا، الیاس نے غضبناک لہجے میں کہا۔ نازنین ٹھیک ہی کہتی ہے، تم ماں بیٹی کو اس سے خدا واسطے کا بیر ہے۔ واقعی تم لوگوں کے ساتھ گزارا کرنا مشکل ہے۔ اب تو میں سنجیدگی سے سوچ رہا ہوں کہ جلد از جلد تم سے مکان خالی کروا لوں۔ رئیسہ بیگم نے ترکی با ترکی کہا۔ نازنین کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے الیاس، اسی لیے تمہیں آج بھاوج اور بھتیجی نظر نہیں آ رہی۔ تم انہیں بے گھر کرنے کے منصوبے بنا رہے ہو، لیکن یاد رکھو ایک دن تمہاری آنکھیں ضرور کھلیں گی، پھر تمہیں احساس ہوگا کہ تمہارا سچا ہمدرد کون تھا اور دشمن کون۔ تمہارے خیال میں نازنین میری دشمن ہے؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ میں نے تمہاری بہت باتیں سن لی رئیسہ، الیاس نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں تمہیں 1 مہینے کی مہلت دیتا ہوں، اپنا کہیں اور ٹھکانہ کر لو۔ لیکن ہماری رقم کا کیا ہوگا؟ کون سی رقم کی بات کر رہی ہو؟ رئیسہ نے کہا۔ 8,000 مکان والے اور 15,000 دکان والے، یعنی کل 23,000 روپے۔ تم نے اگر ہمیں یہاں سے بے دخل کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو ہماری رقم ہمیں لوٹا دو، ہم ماں بیٹی اپنے لیے کسی اور گھر کا انتظام کر لیں گے۔ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے، الیاس نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اگر تمہارے پاس اس رقم کا کوئی ثبوت موجود ہے تو سامنے لاؤ، رئیسہ نے دل شکستہ لہجے میں کہا۔ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ تم بھائی کے انتقال کے بعد ہمارے ساتھ یہ سلوک کرو گے تو ہم اس بارے میں بھی سوچتے۔ اب میں اس رقم کا ثبوت کہاں سے لاؤں؟ تم ہمارے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہو الیاس۔ بات ختم کرتے کرتے رئیسہ روحانسی ہو گئی۔ الیاس نے سنگ دلانہ انداز میں کہا، اگر میں تم ماں بیٹی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں تو تم فریاد لے کر عدالت میں جا سکتی ہو، لیکن یاد رکھو۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے ڈرامائی لہجے میں کہا، عدالت بھی ہر بات کا ثبوت مانگتی ہے، خالی خولی دعوے خارج کر دیے جاتے ہیں۔ عدالت کا خرچہ اٹھانے اور وہاں کے دھکے کھانے کا تمہیں اتنا ہی شوق ہے تو یہ شوق ضرور پورا کرنا۔ اپنی بات ختم کرتے ہی وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ رئیسہ بیگم نے جب ٹھنڈے دل سے دیور کی باتوں پر غور کیا تو فکر نے اسے گھیر لیا۔
مختلف قسم کے اندیشے اس کے ذہن میں چکرانے لگے۔ یہ بات سچ تھی کہ وہ مکان کی بالائی منزل پر اپنا استحقاق ثابت نہیں کر سکتی تھی، اور نہ ہی اس کے پاس ایسا کوئی ثبوت موجود تھا جس سے یہ پتہ چلتا کہ اس کے مرحوم شوہر امتیاز حسین نے الیاس کے کپڑے کے کاروبار میں 15,000 روپے لگائے تھے۔ امتیاز کو اپنے چھوٹے بھائی کی نیت پر اگر شک ہوتا تو وہ اس رقم کی کوئی دستاویز تیار کروا لیتا۔ ایسا نہ کر کے اس نے جو غلطی کی تھی اس کا خمیازہ رئیسہ بیگم اور بیلا کو بھگتنا پڑ رہا تھا۔ الیاس کھلی بے ایمانی پر اتر آیا تھا اور 23,000 کی رقم ہڑپ کر کے انہیں بے گھر اور بے در کرنے پر تلا ہوا تھا۔ ان دونوں کی پوزیشن اتنی نازک تھی کہ وہ اس کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتی تھی۔ طویل غور و خوض کے بعد رئیسہ بیگم کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ یہ سارا فتنہ نازنین کی آمد کے بعد کھڑا ہوا تھا، اور وہ بھی اس لیے کہ ماں بیٹی نے اس کے سامنے جھکنے سے انکار کیا تھا۔ اس کا رد عمل اگرچہ اپنی جگہ درست تھا، لیکن نازنین نے انتقاماً اس کو ان کے خلاف کر دیا تھا۔ الیاس اگر انہیں 1 ماہ کے بعد گھر سے نکال دیتا یا وہ خود وہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیتی تو کرائے کا مکان افورڈ کرنا رئیسہ بیگم کے بس کی بات نہیں تھی۔ بینک میں رکھی ہوئی رقم سے اتنا منافع ملتا تھا کہ بیلا کی تعلیم اور ان کا گزارا بخوبی ہو رہا تھا، لیکن مکان کے کرائے کی گنجائش نہیں نکل سکتی تھی۔ رئیسہ بیگم ایسی ادھیڑ بن میں غلطاں تھی کہ ایک اور مصیبت ٹوٹ پڑی۔ اسے اس بات کا تو شروع ہی میں اندازہ ہو گیا تھا کہ نازنین کوئی اچھی عورت نہیں تھی۔ اس نے دولت کے لالچ میں الیاس کو پھانسا تھا۔ الیاس کے پاس اپنا مکان اور خوب چلتی ہوئی کپڑے کی ایک دکان تھی۔ اس وقت الیاس کی عمر 55 سے تجاوز کر چکی تھی۔ نازنین کی لالچی طبیعت اور گہری منصوبہ بندی اس بات سے بھی ثابت ہوتی تھی کہ اس نے آتے ہی رئیسہ بیگم کو اس مکان سے بے دخل کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ ازیں علاوہ نازنین کے اس کے گھر میں آتے ہی اس کے مختلف رشتہ داروں کی آمد و شد بھی شروع ہو گئی تھی۔ رئیسہ بیگم نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ نازنین کے رشتہ دار عموماً اس وقت اس سے ملنے آتے تھے جب الیاس گھر میں موجود نہیں ہوتا تھا۔ وہ شکلوں ہی سے مطلبی اور چھٹے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ رئیسہ بیگم بالائی منزل سے ان کا جائزہ لیتی رہتی تھی۔ پھر ایک روز ایک چہرے کو دیکھ کر وہ چونک اٹھی۔ وہ چہرہ اس علاقے کے معروف غنڈے بلو کا تھا۔ بلال عرف بلو ایک اوباش اور بدماش شخص تھا۔ نازنین کے پاس اس کی آمد نے رئیسہ بیگم کے کان کھڑے کر دیے۔ رئیسہ نے اپنے طور پر کھوج لگایا تو پتہ چلا کہ بلو نے نازنین کو منہ بولی بہن بنایا ہوا ہے، اور وہ اسے باجی باجی کہتے ہوئے نہیں تھکتا۔ اس دن کے بعد سے رئیسہ بیگم کی نظر میں نازنین کی شرافت 100% مشکوک ہو گئی۔ بلو نے اس گھر کا راستہ کیا دیکھا تھا کہ رئیسہ کی جان مصیبت میں آ گئی۔ رئیسہ کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ نازنین کا رویہ اس کے ساتھ اچانک تبدیل ہو گیا تھا۔ حاکمانہ انداز دوستانہ انداز میں بدل گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی الیاس کے تیور بھی قدرے نرم پڑ گئے۔ ایک روز وہ بالائی منزل پر آیا اور ندامت آمیز انداز میں بولا، بھابی، اس روز میں جانے کیا الٹی سیدھی باتیں کر گیا تھا۔ میرا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ تم در بدر کی خاک چھانتی پھرو۔ رئیسہ نے دیور کی اس اچانک تبدیلی پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، پھر کیا مطلب تھا تمہارا؟ تم نے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ 1 ماہ کے اندر اندر ہم اپنا کوئی اور بندوبست کر لیں۔ یہ مدت پوری ہونے میں 10 دن باقی رہ گئے ہیں۔ میں نے کہا نا، میں اس روز خاصا پریشان تھا۔ الیاس نے جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں کہا، تم لوگوں نے بھی تو نازنین کے ساتھ کسی اچھے رویے کا مظاہرہ نہیں کیا تھا نا، اسی لیے میں بھی طیش میں آ گیا تھا۔ رئیسہ بیگم نے جذبات سے آری لہجے میں پوچھا، تو کیا تم نے اپنا ارادہ ترک کر دیا ہے؟ میرا مطلب ہے ہمیں اس گھر سے بے دخل کرنے کا۔ میرا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا، وہ بڑی رسان سے بولا۔ میں تو چاہتا ہوں تم سب مل کر ایک فیملی کی طرح رہو، لیکن جب تم لوگوں نے نازنین کو کھلے دل سے قبول نہیں کیا تو میں نے بھی غصے میں تمہیں یہ گھر چھوڑنے کا کہہ دیا۔ اگر تم ماں بیٹی نازنین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو تو تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیور کی اس کایا کلپ پر رئیسہ پہلے تو حیران ہوئی، پھر استفسار کیا، کیا تمہاری بیوی نے بھی ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ میں نے اسے سمجھایا ہے۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، رئیسہ نے مطمئن انداز میں کہا۔ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ نازنین کو ہم سے کوئی شکایت نہ ہو۔ میں بھی دراصل یہی چاہتا ہوں۔ رئیسہ نے پوچھا، الیاس،
تم نے ہمیں حسب معمول یہاں رہنے کی اجازت دے دی ہے، لیکن ابھی تک یہ بات تسلیم نہیں کی کہ تمہارے مرحوم بھائی نے اس گھر کی تعمیر پر 8,000 روپے اور تمہارے کاروبار میں 15,000 روپے۔ بھابھی چھوڑو ان جھگڑے کی باتوں کو، وہ رئیسہ کی بات کاٹتے ہوئے بولا، ویسے حقیقت یہی ہے کہ میں بھائی صاحب کے ایک پیسے کا بھی مقروض نہیں ہوں۔ تمہارے ذہن میں 23,000 کا جو حساب بیٹھا ہوا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ رئیسہ نے اس وقت دیور سے اس اختلافی موضوع پر بحث کرنا مناسب نہ سمجھا، یہی کیا کم تھا کہ وہ خوشی خوشی انہیں گھر میں رہنے کی اجازت دے رہا تھا، تاہم بلو کے حوالے سے وہ اپنی زبان کو روک نہ سکی۔ الیاس، رئیسہ نے تشویشناک لہجے میں کہا، تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ بلو کس کماش کا شخص ہے، اس کا ہمارے گھر میں آنا جانا ٹھیک نہیں ہے۔